बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ अवाम के मैंडेट पर डाका जेर बहस है, दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक अलामिया जारी हुआ। आर्मी चीफ का बड़ा तकड़ा बयान था। आज अडयाला जेल से इमरान खान ने कल के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अलामिया का जवाब दिया है। ये जवाब क्या है और अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, तफसील के साथ मैंने आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज शहबाज शरीफ से बड़ी आम मुलाकात की है और बामी सैल्यूट का तबादला हुआ है, ये भी आपके सामने रखना है। और एक मर्तबा फिर मखसूस नशिस्तों पर मफाद परस्त टोले के हल्फ रुक गए हैं और अब पेशावर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसका इम्पैक्ट क्या होगा और सिकंदर सुल्तान राजा की जो गर्दन है वो दबोची जाएगी या वो बच पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर भी डाका डाला गया और ये एक ऐसी वारदात है जो किसी दी शऊर के लिए अक्ल और फहम में आने वाली बात नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल में पाकिस्तान के अंदर जो अंधेर नगरी चौपट राज है, ना वक्त पर इलेक्शन, ना कोई आइन, ना कोई कानून, बल्कि अदालतों के जरिए उसका तहफ़्फ़ुज़ पर सब बड़े हैरान है। तवक्को ये थी कि चीफ जस्टिस का आदि फायद ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उसके बाद यकीनी तौर पर मामलात आइन कानून के अंदर होंगे, लेकिन उनके आने के बाद तो लगता है जैसे जाल सादी गैर आइनी हथकंडों का बाकायदा तौर पर लाइसेंस मिल गया हो और इंसानी हकूक की पामालियां रोज देख रहे हैं। पहले कोई सो मोटो होता था सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी खबर का शोर मचता था तो सो मोटो ले लिया जाता था, लेकिन काजी साहब के आने से पहले इसको पूरी एक प्लानिंग के तहत ये सो मोटो का इख्तियार लिया गया। लेकिन अब भी ये इख्तियार मौजूद है। काजी साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि अवाम मरती है, मर जाए, अवाम के घरों पे हमले हो जाए, अवाम को जिस तरीके से भी यहाँ पे पूरा इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान का अवाम का जो मैंडेट है वो चोरी हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वो 3 जज बैठे ही नहीं आपस के अंदर, उनके लिए ये कोई आम मामला ही नहीं है। और जब कोई जाता है तो वो कहते हैं मुतलका फोरम में जाओ, और मुतलका फोरम वो है जहां पर ट्रिब्यूनल के लिए लाहौर हाईकोर्ट ने सिर्फ 2 जज रखे हैं। हर हल्के के अंदर शिकायत है और 2 जज जो है वो पूरा 2 साल भी लगे रहेंगे तो शायद वो केसेस को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ये इस वक्त ऐसा अपाज निकम्मा सिस्टम है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अमीर हुसैन भट्टी कल रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर उनको ये तवक्को थी कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रमोट हो जाए, तो आज वो प्रमोट भी नहीं हुए। उनकी रिटायरमेंट का इंतजार किया जाता रहा, काजी साहब उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके आए। लेकिन दूसरी तरफ जुल्म भाई होता रहा, बदमाशी भी होती रही और बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब जो है वो सत्तू पीकर सोते रहे। और जो उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया अभी इलेक्शन के, वो भी आपको बता चुका हूं। और सारे मामलात जिस तरह जस्टिस नजफी साहब के पास जाते हैं जो लाहौर हाईकोर्ट के आमर फारूक हैं, तो वो उस वक्त मामलात और तरफ चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल रही है। कल रिटायर हो जाएंगे, ना वो कहते हैं इज्जत और ना बेइज्जत, बस बैन बैन मामला जो है वो जाएगा। अब दूसरी तरफ जो है वो ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया है आप सुन चुके हैं। पेशावर हाईकोर्ट के अंदर फिर भी कुछ उम्मीद होती है कि वहां पर कुछ ना कुछ आइन कानून गैरत इज्जत वकार वहां मौजूद है, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाईकोर्ट ही बचती है। तो वहां पर उन्होंने जो दरखास्त दी जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने मखसूस नशिस्तों पर जो है वो आज समाप्त की। और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो अब अदालत ने हुक्म दिया है कि कल तक पेशावर हाईकोर्ट ने एक तो हुक्म इम्तना जारी कर दिया है कि कोई भी ये जो मफाद परस्त है, तमाम सियासी जमातें जिन्होंने अपने अपने बंदे ले लिए, 6 नशिस्तें आपने जीती और 10 आपको मखसूस मिल गई। ये एक ऐसा माल है जो बंटवारा हुआ है कि लोग हैरान है। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रजू किया जा सकता है। ये सवाल है तो यकीनन वो इसी पे दलाल देंगे कि नहीं किया जा सकता। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट की तरफ रेफर कर दिया इन 2 जजेस ने। तो फिलहाल ये जो मामला है, ये जो डकैती है, ये वक्ती तौर पर रुक गई है। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा जो इस पूरी गेम का सरगना है और जिसने पूरे पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो डकैती करवाने के लिए एक एसएचओ का किरदार अदा किया, उसके पीछे उसके ऊपर तो खैर डीपीओ, आरपीओ, आईजी और सारे लोग होंगे अपनी अपनी सतह के, गुल्लू भट्ट सब बने कौम के हवाले से।
تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ان کو عدالتی کٹہرے میں لا کے فارم 45 جو انہوں نے کل کیا اپلوڈ، اس کے جو بلنڈر سامنے آئے، وہ سارا جو بیانیہ تھا جس سے تحریک انصاف کا جو موقف تھا کہ الیکشن ہم جیت چکے ہیں، وہ بیانیہ درست ثابت ہوا ہے۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے ان لوگوں کو آرٹیکل 6 کی طرف لے جایا جائے، ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہو، ان کے خلاف بھرپور عوامی پرامن احتجاج ہو، کیونکہ کوئی بھی ملک کا وہی لوگ اصل ملک کے مجرم ہیں، وہی لوگ قومی سلامتی کے جو ہے وہ اثر میں جو ہے وہ دشمن ہیں، جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ اس میں سکندر سلطان راجہ کا کتنا حصہ ہے، باقی تھانے داروں کا، ایس ایچ او اوپر جو آئی جی ہیں ان کا کتنا حصہ ہے، یہ آپس میں تقسیم کر لیا جائے، اور قاضی صاحب اور ان کے جو ججز ہیں انہوں نے جو آئین اور قانون کے تحت سہولت کاری کی ہے ان کا کیا رول ہے، یہ سارا جو ہے وہ ایک تاریخی باب ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ظاہر رقم ہوں گی۔ آج جو ہے وہ آرمی چیف ملے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، جو شہباز شریف اس لیے میں وزیر اعظم، وہ اب قبضے کے طور پہ وزیر اعظم ہے لیکن عوام کے ووٹوں سے وہ وزیر اعظم نہیں ہے، تو شہباز شریف کے ساتھ آرمی چیف کی یہ جو ملاقات ہے وہ انتہائی عام ہے۔ اب کہنے کو یہ ایک رسمی ملاقات ہے کہ ایک وزیر اعظم بنا ہے اور آرمی چیف روٹین کے مطابق ان کو ملنے پہنچ گئے ہیں، باقی بھی پہنچتے ہیں، مبارکبادوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن یہ مبارکبادیں نہیں ہیں۔ آرمی چیف سیلوٹ کر رہے ہیں، آگے سے وزیر اعظم جو بنایا گیا وہ بھی سیلوٹ کر رہا ہے، تو دونوں ظاہر ہے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جو بھی آئینی اور قانونی رول بنتا ہے اس کے مطابق۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ ملاقات اس تناظر میں ہوئی ہے کہ کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، بڑا اطمینان کا اظہار ہمیشہ کی طرح کیا گیا ہے، اور پھر جو فوج کا کردار ہے اس پہ بات ہوئی ہے، سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا کے اندر لوگ ہیں ان کو رگیدہ گیا ہے، اور پھر 9 مئی کے جو سہولت کار کرنے والے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ پہلے والی دھمکی دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اب ملک کو استحکام کی طرف، یعنی پوری قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے اب آپ کو استحکام کی ٹینشن بن گئی ہے۔ بھائی عدم استحکام کے اندر کس نے دھکیلا ہے، پہلے یہ تو طے کرنے دیں، یعنی کس نے کیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہی ہے، تو یہ اس تناظر کے اندر ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی رسمی ملاقات ہے، کہنے کو یہ روٹین کی ملاقات ہے، لیکن ظاہر ہے جو ملک کے اوورال اندرونی بیرونی جو معاملات ہیں، پھر پاکستان نے ابھی آئی ایم ایف کی طرف جا رہا ہے، اس کے ساتھ نیگوزیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور پھر آگے جو مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے، وہ جو طوفان ہے پوری پاکستانی قوم کو لپیٹ میں لے رہا ہے، اور ان حالات کے اندر اب یہ جو بھی ملک کا نقصان، جو مہنگائی، جو کرپشن، جو پچھلی نگران حکومت جو کچھ گل کھلا کے گئی ہے، یہ اربوں کا نقصان کنہوں نے کیا ہے؟ جنہوں نے رجیم چینج کر کے عمران خان کو ہٹایا اور کھاؤ قبائل کو لے کے آئے ہیں، یہ انہی کی نسلوں سے، ان کے گھرانوں سے، اور انہی سے یہ وصول کیا جانا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے یہ سارا کام جو ہے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، تو یہ جو ملاقات ہے یہ روٹین کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ان حالات کے اندر آگے لانگ مارچ ہونا ہے، احتجاج ہونا ہے پی ٹی آئی کا، آگے معاملات اور بڑھنے ہیں، مزید گرفتاریاں، سختیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہوں گی۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک عمران خان صاحب سے ظاہر کل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آیا، تو آج عمران خان صاحب کے جو کیسز کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ کے اندر، ایک تو اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے ان کو یہاں پر جو ہے وہ توہین عدالت کا ایک دوسرے کیس کے اندر ہو گیا ہے معاملہ، لیکن یہاں پر جو آج سماعت ہوئی ہے وہ عمران خان نے جو گفتگو کی ہے صحافیوں سے وہ بڑی عام ہے، اور کل کے کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس کا جواب بھی انہوں نے اس کے اندر دیا ہے، یہ ذرا آپ سنیے گا۔ خان صاحب جو ہے انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس یعنی غلام، وہ کہتے ہیں غلام بن کر نہیں بیٹھ سکتا، ہمیں غلامی قبول کرنے کا کہا جا رہا ہے، غلامی قبول کرنے والی قوم ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا، لوگ نہیں مانے کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے عمل کو عمران خان انہوں نے کہا غیر آئینی ہے، مخصوص نشستیں نہ دے کر جمہوریت کی نفی کی گئی، جن کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی تھی ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں۔ اتوار کو دھاندلی کے خلاف پشاور میں بڑا جلسہ کریں گے۔ مشرقی پاکستان میں بھی عوام کو مینڈیٹ سے محروم کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا، ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوا ہے، ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور نقصان ہوگا، سیاسی استحکام کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، ایس آئی ایف سی سے کبھی ملکوں میں سرمایہ کاری نہیں آتی۔ یہ بھی بڑا عام جواب دیا ہے جو ہمارے فوجی قیادت سمجھتی ہے، یہ ہم نے فیسیلیٹیشن کونسل بنا دی ہے،
ادھر ہم نے لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ لے لی ہے اور وہ اس کے اندر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، باقی پوری دنیا سے سرمایہ کار آئے ہیں۔ بھائی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے اور ڈکیٹی کر کے جس نے کی ہے اس کو کٹہرے میں لائے بغیر آپ ایک ایسی ہائبرڈ جو ہے وہ رجیم مسلط کر رہے ہیں اور عوام کے خلاف بدماشی جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ باقی یہ فلاں ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ شریفوں کی سیاست SIFC پر منحصر ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر انہوں نے کہا شریف خاندان کا سب سے بڑا یو ٹرن، پہلے ووٹ کو عزت دو اور اب بوٹ کو عزت دو ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ CCTV فوٹیج کے ذریعے 9 مئی میں ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے۔ کیپٹل ہل حملہ میں بھی CCTV سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ 9 مئی کے جو ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کا انہوں نے کہا ہے میں تائید کرتا ہوں، لیکن عمران خان سہولت کار جو ہے یا کرنے والے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں سمجھتے۔ ان کو پتہ ہے یہ وہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے CCTV کیمرے غائب کیے ہیں، کیونکہ دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ اگر یہ کیمرے غائب کوئی اور تو نہیں کر سکتا، تو غائب کیوں کیے گئے ہیں؟ کہ یقیناً کچھ شک ہے عمران خان کو اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ شر پسند لوگ باقاعدہ ان لوگوں کے اندر داخل کیے گئے، اور مجمع کے اندر اگر 500 بندہ اور ایک بھی شر پسند ہو تو وہ غلط گائیڈ کر کے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ تو ٹرینڈ لوگ جب داخل ہوتے ہیں، اور ایک لڑکے کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ وہ کون لوگ تھے جو آگ لگا رہے تھے، تو بہت کچھ سامنے آیا۔ اب یہاں پر جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے وہ اس تناظر میں عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار تحریک انصاف نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں جو زیادہ اس پر بہت سخت بیان دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو صرف 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں، پشاور سے نور عالم، لاہور سے نواز شریف، اون چودھری، جبکہ اسلام آباد کا کوئی ایک حلقہ کھلوا کر آڈٹ کروا لیں۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کیا پرامن احتجاج ٹکراؤ ہے؟ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو جمہوریت کو ختم کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان اور خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت گرانے کا کہا تھا۔ باجوہ نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ نون لیگ کی 25 سے زیادہ نشستیں نہیں تھی، مگر ان کی حکومت بنوا دی گئی۔ ہماری پارٹی میں کوئی فوج کے خلاف نہیں، انتخابات پر تنقید، فوج پر تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ ہو سکتی ہے، جب تک جیل رکھنا ہے رکھیں، غلامی قبول نہیں کریں گے۔ رجیم چینج کے بعد معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ملک کے لیے کہا تھا کہ مستحکم حکومت آنی چاہیے۔ IMF سے ملاقات میں کہا تھا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور یہ شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ ملک کے 70% پیسے سود کی ادائیگی میں جا رہے ہیں اور ملک کے لوگ قرضوں میں پس جائیں گے۔ جیل میں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ مجھے پتہ ہے کہ پیغام کیوں نہیں بھیجا گیا، لیکن یہ ابھی بتا نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس تناظر کے اندر بڑی کھل کے عمران خان نے جواب دیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو اعلامیہ تھا اس کا بھی جواب دیا ہے، اور غلامی منظور نہیں ہے، جتنا جیل میں رکھنا ہے رکھ لو، میں قائم ہوں۔ یہ بھی آج کھل کر انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، اور جو آگے سیاست ہے وہ احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے، اور مزید اس پر بھی بات کی۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔